नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल रुक़मान आयत नंबर 18 से यहाँ तक हम देख चुके हैं नसीहतें कि लुकमान अलैहिस्सलाम क्या नसीहतें करते हैं। सबसे पहले वो शिर्क को और कुफ्र को रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा जुल्म है। फिर अल्लाह ताला के बारे में वो बातें लगाना जिसका इल्म ही ना हो, माँ बाप के साथ एहसान करना, अच्छा सलूक करना माँ बाप के साथ, और इसके अलावा ये अमल करने के लिए कहा कि अगर राई के दाने के बराबर भी कोई अमल होगा तो वो जाहिर हो जाएगा, चाहे वो किसी चट्टान के नीचे ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी पहाड़ के नीचे ही क्यों ना हो, चाहे वो बंद दीवारों में ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको जाहिर कर देंगे। फिर उसके बाद आता है नमाज कायम करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, और फिर सब्र करना। इसको बताया है कि ये हिम्मत के कामों में से एक काम है। ठीक है। फिर यहाँ पर आयत नंबर 18 में कि घमंड को, फख्र करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। तो जमीन में जो है ऐसी चाल चलना कि जो मियाना रवि वाली चाल हो, अच्छी चाल हो, जिसमें घमंड ना हो बल्कि आजिजी हो, तवाज़ु हो। ठीक है। अकड़ अकड़ कर चलना और घमंड करना, और इससे मना किया गया क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, फख्र करने वाले को, खुद पसंद को, जो अपनी तारीफें ही करता रहता है हर वक्त। होता है ना कुछ लोग, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, बस उनकी उनके जबान पर बस यही रहता है, अपनी ही तारीफें। किसी और की बात शुरू हो जाए तो फौरन वो अपनी तारीफें, अपने ही बखान शुरू कर देते हैं। तो ये जो है पसंदीदा है, ऐसे ये अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। आज हम देखेंगे आयत नंबर 19 से। आयत नंबर 19, वक़्सिद, और मियाना रवि इख्तियार करो। ठीक है। काफ, स्वाद, दाल इसके रूट लेटर्स हैं। कसदा यकसुदु इक्सिद, कसदा यकसिदु इक्सिद। ठीक है। तो वक़्सिद कहते हैं रास्ते का सीधा होना। कसद का लफ्ज हर चीज, हर उस चीज के लिए बोला जाता है जिसके पसंदीदा और नापसंदीदा होने में शुबा हो, शक हो। ठीक है। यानी बीच का रास्ता हो, जो यानी जो ना तो बिल्कुल पसंदीदा हो ना बिल्कुल मना हो, बल्कि दोनों के बीच की चीज हो, जैसे कि चाल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वक़्सिद, मॉडरेट, म्याना रवि इख्तियार करो, एंड बी मॉडरेट। फी मशई का, अपनी चाल में। मशई का, चाल को कहते हैं। मशा यमशी के लिए आता है ना, मशई मतलब चाल, मजदर है ये। फी मशई का, अपनी चाल में। वगदुद, और पस्त रखो। वगदुद यानी नीचा रखो, पस्त रखो, लोवर, लोवर के लिए आता है। गद्दा यहुद्दु उगदुद, पहले अम्र है ये। वगदुद, और पस्त रखो, नीची रखो। मिन सऊतिका, अपनी आवाज को। सऊत, आवाज। इन्ना, बेशक, अनकरा, सबसे ज्यादा नापसंदीदा। जैसे कि अकबर होता है ना सबसे ज्यादा बड़ा, ऐसे ही अनकरा सबसे ज्यादा नापसंदीदा। अल अस्वाती, आवाजों में। सौत की जमा अस्वात, आवाजों में। लसौतु, जरूर ही आवाज है। अल हमीर, गधे की। हमीर, गधे की। अब यहाँ पर किसकी बात आई? चाल की। अब देखें एक और एटिकेट वो सिखा रहे हैं, और आप देख रहे हैं ना कि वो पेरेंटिंग में, यानी अपने बच्चे को वो हर चीज बता रहे हैं। शायद हम ये सब चीजें नहीं बताते, है ना, कि कैसे हमें चलना है जमीन में, कैसे हमें काम करना है, क्या करना है। हम ये सब चीजें हम बताते ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंसान को दरमियानी रफ्तार से चलना चाहिए, मॉडरेट चाल होनी चाहिए। ठीक है। रफ्तार ना तो हमारी इतनी तेज हो कि भागने के करीब पहुंच जाए, ना तो इतनी धीमी और आहिस्ता हो कि सुस्ती में, सुस्त देखने में सुस्त लगे।
ہے نا. یہاں تک کہ جب کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع کیا، یعنی وقار اور سکون کے ساتھ چلنے کی تائید کی. کیا کہا؟ کہ سکون کے ساتھ چلو. تو یہاں پر چال ڈھال سکھائی گئی ہے. تربیت صرف ایک چیز کی نہیں ہوتی کہ آپ انہیں دنیا کمانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، بس ایک ہی رٹ لگائے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، بلکہ زندگی کے اندر اخلاق، ایمان، عقیدہ، ان سب چیزوں کو بھی سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جہاں چار بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں جو ہے کیسے شور اور ہنگامہ اور کیا کیا ہو جاتا ہے نا، کیسے کیسے ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ہم نے توجہ کی کہ یہ بھی بچوں کو سکھانے کی چیز ہے کہ اپنی آوازیں بھی بلند نہیں کرنی ہے نا. تو یہاں تک کہ یہاں پر آوازوں کی بھی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب پہلے دیکھتے ہیں چال کی، ہماری چال کیسی ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ، آرام سے آؤ، سکینت اختیار کرو. جو نماز امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو. کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اگر چند لوگ بھی دوڑنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ خشوع اور خضوع چلا جائے گا، ہے نا. اور ایسا لگے گا کہ باہر بھاگم دوڑ ہو رہی ہوگی مسجد کے باہر. تو سکون سے اور وقار کے ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا کہ جیسے کہ کل بھی آیا تھا یہ کہ چال کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی چال چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع جمع کے قدم رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب بھی چلتے تھے کبھی بھی بار بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کو بھی منع کیا گیا. اور سیدھا سامنے سامنے دیکھتے، سیدھا چلتے. ہم ہوتے ہیں نا کہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی جب چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں، بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور پتہ چلا آگے گر گئے، ہے نا. تو رسول اللہ کبھی بھی پیچھے مڑ مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، وقار کے ساتھ چلتے تھے، قدم جما جما کر رکھتے تھے، ہے نا. اور جو ہے ایسا نہیں لگتا تھا کہ بہت تیز دوڑ رہے ہوں، اور ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ بہت سستی سے چل رہے ہوں، سکون کے ساتھ چلتے تھے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس عبد القیس کے وفد آ پہنچے ہیں، یعنی ایک گروپ ہے تمہارے پاس، وہ آ رہا ہے. پہلے سے ہی رسول اللہ نے بتا دیا، پیشن گوئی. حالانکہ ابھی وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ وہ آ پہنچے، یعنی تیز تیز وہ آ بھی گئے. اتنے میں وہ آ کر اترے، اور اترتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہنچے. یعنی آپ سے کو دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ تھی انہیں، ہے نا. رسول اللہ تھے، ایمان لائے تھے نئے نئے، تو دیکھنا تھا رسول اللہ کو، تو فوراً تیزی کے ساتھ آئے. لیکن ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام اشج تھا، وہ پیچھے رہ گیا، وہ بعد میں آیا. پھر ایک مقام پر اترا، پھر اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اپنے کپڑے ایک طرف رکھے، پھر اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اشج، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ایک تو حلم، اور دوسرا آہستگی سے سوچ سمجھ کر کام کرنا. اشج نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صفات مجھ میں پیدائشی ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خلقی ہیں، یعنی پیدائشی ہیں. لیکن یعنی اب اس میں دیکھیں کہ ان کی یہ جو تھی پیدائشی تھی، اب یہ جو ہے ان کے اندر تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو ہم کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ. تو جن کے پاس نہیں ہوتی حلم اور یہ سمجھ بوجھ تو ان کو لانی پڑتی ہے، کسی کے پاس پیدائشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو کچھ تو ایکسپیرینس سے آتی ہے، کچھ جو ہے سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آتی ہے، کچھ علم اور حکمت جو ہے، اور سب سے زیادہ جو آتا ہے وہ قرآن اور حدیثوں سے آتا ہے. ان سے پتہ چلتا ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، صحاباؤں کی سیرت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو قرآن ہے، فرسٹ نمبر پر قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس کے بعد سیرتوں کا بھی مطالعہ کرتے جائیں. تو ان سب سے کیا ہوتی ہے، حکمت آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ صحاباؤں نے کیا کیا، رسول اللہ نے کیا کیا، صحابیات نے کیا کیا، کون کیا کیسے کیسے فیصلے کیا کرتے تھے. صحابیات کی سیریز میں نے چلائی تھی نا، کس طرح وہ تربیت کیا کرتی تھی اپنی اولاد کی، اور کیا انہوں نے بنا دیا، کتنا بہترین مومن اور کتنا بڑا انسان بنا دیا کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے اسلام کے لیے.
اب عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، بس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے، کیونکہ یہ آپ کی نارمل روٹین نہیں تھی نا، اس لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یاد آ گیا تھا کہ ہمارے پاس سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے، اس لیے میں نے جلدی سے جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، یعنی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک کام میں جلدی کر سکتے، نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے، جو کام ہمیں روک دیں، نیکی سے روک دیں، ایسے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آتا ہے وغدد من صوتک، وغدد، غین ضاد ضاد، یعنی کمی کرنا، چاہے نظر کی صورت میں ہو یا برتن میں سے کچھ کم کرنے کی صورت میں ہو یا آواز کے کم کرنے کی صورت میں ہو، کسی چیز میں بھی کمی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وغدد، پست رکھنا، کم کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں والیوم کنٹرول کرنے کے لیے بھی کہا، یعنی جب اونچی آواز میں بولنے کا موقع ہو تو اونچی آواز میں بولیں، اور جب نیچی آواز میں بولنے کا موقع ہو تو نیچی آواز میں بولیں۔ یہ فیصلہ بھی انسان کو خود کرنا ہوگا، ہے نا؟ تو یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ جہاں چار، اب جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ پست رکھنے کو کہا گیا، اپنی آوازیں نیچی رکھنے کو کہا گیا، تو جہاں چار بچے اکٹھے ہو جائیں تو وہاں کتنا زیادہ شور اور ہنگامہ یہ سب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات پہ توجہ نہیں دیتے کہ بچوں کو سکھانے کی چیزیں کہ اپنی آوازیں بہت بلند نہیں کرنی چاہیے، ہم کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے ہیں، سمجھنا ابھی ان کو سمجھ نہیں ہے نا، اور ان کو ہم سمجھانا بھی نہیں چاہتے۔ تو اپنی آوازیں پست رکھو، بات کرتے ہوئے بھی بس اتنی آواز میں بات کرو کہ دوسرا سمجھ جائے۔ یہ تربیت بھی بچپن سے ہوگی، ہے نا؟ اگر بچپن میں یہ تربیت نہیں کی تو بڑے ہو کر عادت نہیں ہوتی، ورنہ کیا ہوتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے اور شرافت سے بات کرنا بھی نہیں آتا، بیوی پر پھر پتہ چلتا ہے کہ چیخ رہے اور چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی بیوی پر کبھی بچوں پر۔ تو یہ تربیت بچپن سے کرنی ہوتی ہے۔ اب پھر یہاں پر آیا انا انکرل اسواتی لصوت الحمیر۔ ٹھیک ہے، تو سب سے خراب آواز کس کو کہا گیا؟ گدھے کی آواز کو، ہے نا؟ گدھے کی طرح، آپ نے کبھی گدھے کی ساؤنڈ سنی ہے؟ ایک ہی آواز میں ایک ہی پچ پہ بس وہ چلاتا رہتا ہے، اور اتنا چلاتا ہے کہ اس کی آواز جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی سننے میں، ایک ہی پچ پر وہ بس چلاتا رہتا ہے، ایک ہی ساؤنڈ پر۔ اور کبھی آپ یوٹیوب پر نکال کر دیکھیے گا اور گدھے کی آواز کو سنیے گا، بہت ناگوار ہوتی ہے اور وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو اس کی آواز میں نا چنگھاڑ ہوتی ہے، تو بعض بچے روتے ہوئے چنگھاڑتے بھی ہیں، دھاڑتے بھی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی منع کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ گدھا ایسا کرتا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کیا تھے؟ جب آپ سیرت پڑھیں گے، دیکھیں گے، احادیث دیکھیں گے کہ بہترین اخلاق کیا تھے۔ وہ بازاروں میں شور نہیں بچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اور خرم معلوم ہوتے، آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، آپ کی تربیت سخت نہ تھی، بات بھی درست، بات بھی جو تھی وہ بات میں بھی کدورت نہیں تھی، یعنی ایسی نہیں تھی کہ جس سے ہرٹ ہو دو لوگ۔ آپ نہ تو شور مچانے والے تھے، نہ فحش گو تھے، یعنی فالتو وہ جو فحش باتیں ہوتی نا، بے حیائی، وہ نہیں کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، یعنی نہ کنجوسی کرتے تھے، جو چیز دل کو اچھی نہیں لگتی تھی اس کی طرف سے غفلت برستے تھے، یعنی جو چیز اچھی نہیں لگتی تھی تو اسے اگنور کرتے تھے، مگر دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید نہیں کرتے۔ اگر چیز حلال ہوتی اور اگر حرام ہوتی تو کسی کا دل نہیں رکھتے تھے، یعنی اگر چیز حلال ہے اور آپ کو ناپسندیدہ ہے تو خود اس سے غفلت برتتے لیکن دوسروں کو نہیں کہتے تھے۔
اور اگر حرام ہوتی تو کسی کا دل نہیں رکھتے تھے، یعنی پھر تو اس کو روک دیتے تھے، ٹوک دیتے تھے، یہ نہیں کہ کسی کو برا لگے گا یا نہیں۔ اور چیز اور جو چیز خود کو پسند نہیں ہوتی تھی تو دوسروں کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے۔ چیز آپ نے یعنی تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی، ایک تو جھگڑنا، دوسرا تکبر کرنا، اور تیسرا جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول نہ ہونا۔ یعنی یہ تھے آپ کے اخلاق، ہے نا؟ تو اس میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں پورا، تو ہم کیا ایسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اخلاق ایسے ہوں رسول اللہ کی طرح، ہم بھی یہی کام کریں، ہم بھی فالتو کی چیزوں کو چھوڑ دیں، بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دیں اور کام کی چیزوں میں مشغول رہیں۔ گدھے کی آواز جو ہے اچھی نہیں لگتی، اس لیے یہاں پر گدھے کی آواز کا ذکر کیا گیا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ایک ہی والیوم میں بولتا ہے، جب بولتا ہے اچھا جب گدھا بولتا ہے نا تو یہ حکم ہے کہ یہ پڑھو لا حول ولا قوت لا قوت الا باللہ، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا؟ اس کو بولنے کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس طرح نہ بولیں کہ بہت زیادہ انرجی لگا کر، اس کو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں جیسے کہ انرجی لگا کر بول رہا ہو، اس کے بولنے میں سانس کی آواز بھی شامل ہوتی ہے، جیسے سانسیں چل رہی ہوں، بولتے بولتے اچانک تیز بولتا ہے، سخت ضدی چیز کی آواز ہوتی ہے نا؟ وہ سمبل ہے بے وقوفی کا اور حماقت کا، تو اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ اب ذرا اس کی آواز کے بارے میں ریسرچ کریے گا، اور ریسرچ کر کے کل ڈسکس کریے گا کلاس میں، اور بتائیے گا کہ کیوں منع ہے اس کی، اور کیا ہے ایسا اس کی آواز میں جو اتنی ناگوار ہے۔ آیت نمبر 20۔ علم کیا نہیں، ترو تم نے دیکھا، ان را یا را سے بنا ہے، ترونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا یہاں پر لم کی وجہ سے، اور لم کس کے آگے لگتا ہے؟ فعل مضارع کے آگے، اور جب فعل مضارع کے آگے لم آتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، ڈڈ ناٹ کے معنی دیتا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ نے، سخرا، مسخر کر دیا، سخرا یسخرو سے یعنی کام پر لگا دیا۔ اب دیکھیں یہاں تک حضرت لقمان کی نصیحتیں تھیں، اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دھیان دلا رہے ہیں اپنی کائنات کی طرف، ہے نا؟ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا، کام پر لگا دیا، سخرا یسخرو لکم تمہارے لیے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمان میں ہے، و ماں اور جو فی الارضی زمین میں ہے، و اسبغا اور اس نے تمام کر دیں، اسبغا یسبغو سے، اسبغ، اسبغا سین با غین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی کامل کرنا، پورا کرنا، وسیع کرنا، کشادہ کرنا ہوتا ہے، اسی سے تکمیل کے معنی نکلتے ہیں۔ تو اس نے تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمہ اپنی نعمتیں، نعمہ نعمتیں، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے یہ جمع ہے، نیما، نیما ایسی جمع، مطلب نیما کے اندر آتا ہے بہت زیادہ نعمتیں، ٹھیک ہے؟ اپنی نعمتیں اس نے تمام کر دی، یعنی بہت زیادہ نعمتیں، اتنی نعمتیں دی کہ ہم گن نہیں سکتے، ظاہرتن ظاہری، و باطنتن اور باطن، یعنی ظاہر بھی ہے اور چھپی بھی ہے، و من الناسی اور لوگوں میں سے وہ ہے جو جو یجادلو جھگڑتا ہے، جادلا یجادلو سے فعل مضارع، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا اور نہیں ہدن اور بغیر ہدایت کے، اور نہ ہی ہدایت کے، ولا اور نہ ہی کتاب منیر بغیر کتاب کے، کتاب اور بغیر کتاب روشن کے۔ کتاب المنیر کیا ہے یہاں پر؟ قرآن ہے۔ اب یہاں پر کیا کیا گیا اس میں کہ کیا نہیں تم نے دیکھا، ترونا
کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سب کچھ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی تم لوگوں کے لیے کام پر لگا دیا، ہر چیز ہمارے لیے اویلیبل کر دی ہے نا، اور ساری نعمت تمام کر دی، ظاہری بھی اور باطن بھی ہے نا۔ ظاہری نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے تندرستی ہو گئی، مال دولت، گھر بار، اولاد، یہ سب۔ اور باطنی نعمت کون سی ہوتی ہیں؟ چھپی ہوئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح دل کے اندر کا چین اور سکون جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، کیونکہ آج کل اگر سب کچھ ہوتا ہے تو چین اور سکون نہیں ہوتا ہے نا، تو یہ نعمت نہیں ہوتی۔ اور اگر چین اور سکون ہوتا ہے تو مال دولت یہ سب نہیں ہوتے، گھر بار۔ تو بہت سے لوگ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے رکھا ہوتا ہے، نعمتیں تمام کر رکھی ہوتی ہیں، اور پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی کتاب کے، یعنی کوئی بھی پروف نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 21، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، یہ جو ہے قیلا کیا ہے؟ ماضی مجھول ہے، لیکن اضافہ کی وجہ سے فعل مضارع میں معنی ہو رہے ہیں۔ لہم انہیں، اتبعو پیروی کرو، اتبعا یتبعو سے اتبعو پیروی کرو۔ اب یہ لہم ہے لیکن میم پہ پیش ہے آگے ملانے کے لیے، ماں اس کی جو انزلہ نازل کیا، انزلہ ینزلو سے، نون زلام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اللہ اللہ نے، قالو وہ سب کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، اتبعا یتبعو سے، نتبعو ہم پیروی کریں گے، ماں اس کی جو وجدنا ہم نے پایا، وجدا یجدو سے، وجدنا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا ہمارے باپ داداؤں کو، اولو اور کیا اگر کانا ہوں، الشیطان شیطان، یدعوہم وہ بلاتا ہے انہیں، دعا یدعو سے، الی عذاب السعیر، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، یعنی اب اس میں کیا کہا گیا کہ اور جب کہا جاتا ہے انہیں پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو۔ مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آؤ، قرآن کو مانو، پیروی کرو، جو رسول اللہ پر نازل کیا جاتا ہے اس کو فالو کرو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ سیدھا کہتے تھے کہ ہم کیوں مانیں، ہم اپنے باپ داداؤں کے عقیدوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں ہم تو وہی کریں گے، ہم اپنے عقیدے نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے کہنے پر اپنی پرانی رسموں کو کیوں توڑ دیں؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے، مسلم گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن بہت سی رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی چلی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ جب ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے، ہم کیوں چھوڑیں اس کو؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم حدیثیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، ہے نا، لیکن ہم کیا ہے اپنے عقیدوں پر جمے رہتے ہیں، جو باپ دادا کرتے آ رہے ہیں بس وہ صحیح ہے اور وہی ہمیں کرنا ہے۔ تو اور جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اور کیا اگر ہو شیطان بلاتا انہیں درد بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، یعنی ان کے باپ داداؤں کو شیطان بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا ہے تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے، شیطان ان کے پیچھے تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے، وہ رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، قرآن کو فالو نہیں کریں گے؟ سوال کیا جا رہا ہے، ایک سوالیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کیا اگر ان کو شیطان بھڑکتی ہوئی آنکھ کی طرف بلا رہا ہو تب بھی انہی کو فالو کرو گے، تب بھی انہی کی پیروی کرو گے؟ نیکسٹ دیکھیں آیت نمبر 22، ومن اور جو کوئی یسلم، اسلمہ یسلموں سے، یسلم سپرد کر دے، سرنڈر کر دے، جھکا دے، من کی وجہ سے یہ یسلمو تھا، من کی وجہ سے نون پر جزم آ گیا، سبمٹ کرنا، اور جو کوئی سپرد کر دے، سبمٹ کر دے، وجہہ اپنا چہرہ، اللہ اللہ کی طرف، وہوا اور وہ محسن محسن بھی ہو، فقد تو در حقیقت استمسکا اس نے تھام لیا،
استمسکا یستمسکو استمسک، یعنی تھامنا پکڑنا، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کو کہتے ہیں. میم سین کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اس نے تھام لیا، پکڑ لیا. بالعروتی کڑھا، کڑا، عروتی کس کو کہتے ہیں؟ کڑا، ہینڈ ہولڈ کے لیے آتا ہے. وثقا، وثقا مطلب مضبوط، ٹرسٹ وردی، مضبوط کڑا. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، عاقبت انجام ہے، الامور سب کاموں کے. امر کی جمع امور ہے، سب کاموں کے انجام. یعنی جو کوئی سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو سپرد کر دے، اپنے چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس وہ اس بات پر کیا کہیں؟ لبیک، میں حاضر ہوں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا تھا، ہے نا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ہر حکم کو مانا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرنڈر کرنا. قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو مان جانا، قرآن اور سنتوں کو فالو کرنا. تو جو کوئی سپرد کر دے، یعنی بالکل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دے، اور وہ محسن بھی ہو، یعنی احسان کرنے والا بھی ہو، دوسروں کا جو بھی دوسروں نے کیا اس کا بدلہ اس سے اچھا بڑھ کر دے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. یعنی مضبوط کڑا تھام لیا مطلب کڑا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کوئی جیسے کہ کوئی کڑا تھام لیا، پکڑ لیا، اگر وہ اس سے چھوٹنے والا بھی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اسے چھوٹنے نہیں دیں گے. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایسے پکڑ لیا کہ اگر اس سے چھوٹنے والا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اپنی طرف کر لیں گے. تو اس کے لیے آتا ہے مضبوط کڑا. تو اور تمام کام کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. سارے کاموں کا انجام کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. آیت 23، ومن، اور جس نے، کفرا کفر کیا، کفرا یکفرو اکفر سے، ومن اور جس نے، کفرا کفر کیا، فلا تو نہیں، یحزن کا غمگین کریں آپ کو. حزینہ یحزنو سے بنا ہے. یحزن کا نہیں غمگین کریں آپ کو، کفرہ اس کا کفر، الینا ہماری ہی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے ان کا، رجع یرجع سے، مرجعکم لوٹنے کی جگہ، لوٹنا ہے ان کا. فننبئہم پھر ہم بتائیں گے انہیں، نبأ ینبئو سے بنا ہے، ننبئو ہم فعل مضارع، ہم بتائیں گے انہیں، بما وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے، عملہ یا عملو سے ان سب نے عمل کیے. ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز. صدر کی جمع صدور ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، سینوں کے راز. یعنی تو جس نے کفر کیا تو نہیں غمگین کریں آپ کو اس کا کفر، ہماری ہی طرف لوٹنا ہے ان کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہاں پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے، رسول اللہ کو فالو نہیں کرتے تھے، بس شرک اور کفر میں ہی لگے ہوئے تھے. تو رسول اللہ کو اس بات کی بہت پریشانی بھی ہوتی تھی، بے چینی بھی ہوتی تھی، بہت دعائیں بھی کرتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ جو کفر کر رہے ہیں آپ کو وہ غمگین نہ کرے، میری طرف سب کو لوٹنا ہے. پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ایک عام سا انسان بھی پکارتا ہے، ابھی اس کی پکار منہ سے بھی نہیں نکلتی، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی سن لیتا ہے نا. اور سینوں میں چھپے بھی بات، دل ہی دل میں ہم جو باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، دل ہی دل میں جو باتیں ہماری چل رہی ہوتی ہیں، سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ تک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں. تو اس لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو بتا دیں گے. نمتعوہم ہم فائدہ دیں گے انہیں، متع یمتعو سے ہم فائدہ دیں گے انہیں، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر نترہم ہم مجبور کریں گے انہیں، اضطرا یترو سے، نتروہ نتروہم ہم مجبور کریں گے انہیں،
اب یہ جو ہے دعا دعا را سے بنا ہے، اضطرا یترو، اضطرر یا اضطرا، ہم مجبور کریں گے انہیں الا عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف. یعنی دنیا میں تو تھوڑا سا فائدہ ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ تھوڑی سی فائدے کی چیز ہے، آخرت بہت بڑا فائدہ ہے. تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا سا فائدہ دیں گے، یعنی دنیا تو دیں گے انہیں، فائدہ دیں گے دنیا میں، لیکن پھر ہم مجبور کر دیں گے انہیں سخت عذاب کی طرف، کیونکہ پھر کوئی موقع نہیں ملے گا، پھر ان کو اس عذاب میں جانا ہی پڑے گا. جہنم جب ظاہر کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، انہیں دکھا دی جائے گی، اور پھر اس میں ان کو پیش کیا جائے گا. آیت 25، ولا ان، اور اگر سألتہم، آپ سوال کریں ان سے، آپ پوچھیں ان سے، سألا یسألو سے، سألتا یعنی سألتا فعل ماضی ہے، آپ سوال کریں ان سے، من کس نے، خلقا پیدا کیا، خلقا یخلقو سے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، لیقولن ضرور وہ سب کہیں گے، قالا یقولو سے، یقولن ضرور وہ سب کہیں گے، اللہ اللہ نے، قل کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر، ان کی میجورٹی، لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے. علیما یا علمو سے، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نہیں وہ سب علم رکھتے. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں گے کہ یہ آسمان اور یہ زمین یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کیونکہ وہ یہی کہتے تھے نا، ایک اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، کہتے تھے سب کچھ اللہ نے اکیلے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہیلپرز رکھے تھے، یہ سب انہوں نے دیوی اور دیوتا بنا رکھے تھے، ہے نا. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ کہیں نا کہ اللہ نے، تو آپ اللہ کی تعریف بیان کیجیے گا، کہیے گا الحمدللہ. تو بہت سے لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہی نہیں، اگر انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ تعریف اللہ ہی کی ہے تو وہ تعریف کرنے میں دیر نہ لگاتے، ہے نا. اب دیکھیں ہمیں پتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اچھی جاب اللہ تعالیٰ نے دی، بچے دیے، اور ہے نا، اور گھر دیا، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف کے بول نہیں بولتے، ہے نا. اور نمازیں تو ویسے ہی اسکپ ہو جاتی ہیں. تو کیا ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر الحمدللہ، جو بھی کام کریں، جو بھی نعمت دیکھے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں. کوئی آپ اچھا کام کریں تو اس پر بھی الحمدللہ. اور جب ایسی آیتیں پڑھیں قرآن کی اور جب آپ کو کہا جائے الحمدللہ تو آپ بھی بولا کریے الحمدللہ. 26، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی، الغنی بہت بے نیاز ہے، الحمید خوب تعریف والا ہے. یعنی اگر تعریف بیان نہیں بھی کریں گے تو بھی جان لو جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے، اللہ کا ہے. اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سیلف سفیشینٹ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور خوب تعریف والے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بیان کریں گے تو یاد رکھیں کہ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے. ولو اور اگر، انا بے شک، ما فی السماواتی جو کچھ ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، من شجرتن درخت ہیں، درخت میں سے، پیڑوں میں سے، شجرہ پیڑ، اقلامن قلم کی جمع اقلام ہے، قلم ہو جائیں، قلمیں بن جائیں، یعنی بہت سارے پین، والبحر اور سمندر کیا بن جائیں، سیاہی بن جائیں، یمدوہ بڑھائیں اس کو، مدہ یمدو وہ بڑھائے اس کو، من بعد ہی اس کے بعد، سبعۃ سات، ابحرن اور سمندر جمع ہے، یہ ابحر سمندر کی جمع ہے، سات اور سمندر، ماں نہیں، نفیدت ختم ہوگی، نفیدت ختم ہوگی، نہیں ختم ہوگی. تو نون فادال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نفیدہ ینفدو سے. کلمات اللہ کلمات اللہ کے نہیں ختم ہوں گے، کلمات اللہ کے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جتنے یعنی زمین کے اندر جتنے بھی پیڑ ہیں، کتنے پیڑ ہیں نا زمین میں، انکاؤنٹیبل،
ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ان کو. تو جتنے بھی پیڑ ہیں وہ قلم بن جائیں، پین بن جائیں، اور جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اور سیاہی بن جائے، انک بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتیں لکھنا شروع ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. آیت 28 ماں نہیں، ماں کا نہیں کریں گے آگے اللہ رہا اس لیے، خلقکم پیدا کرنا تمہارا، ولا اور نہ ہی بعثکم دوبارہ اٹھنا تمہارا، بعثو دوبارہ اٹھنا تمہارا، اللہ مگر کا نفسیوں واحدتن کا مطلب جیسے نفسن جان، واحدتن ایک جان کی طرح، ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کو جب کہا جاتا تھا نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اپنے آخرت کے بارے میں بتایا جاتا تھا، قیامت کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ دوبارہ اٹھنا ہے، تو وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا، یعنی تمام انسانوں کا، جتنے بھی انسان ہیں شروع سے لے کر اینڈ تک، جتنے بھی جن ہیں، ان کا دوبارہ پیدا کرنا اور ان کا دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کر کے اٹھانا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. کیوں کہا گیا خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے؟ کیونکہ وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے اس بات کا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گے ہم، کیسے پاسبل ہوگا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، جو باتیں تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب سننے والے ہیں، اور جو تم عمل کر رہے ہو خوب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں. کیا پروپیگنڈا کرتے ہو، کیا سازشیں کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو، اللہ سب دیکھنے والے ہیں. 29 علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، را یا را سے بنا ہے، ترا لم کی وجہ سے یا ڈراپ ہو گیا یہاں پر، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ یولجو وہ داخل کرتا ہے، ولجا اولجا یولجو سے داخل کرنا. ٹھیک ہے، تو واو لام جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یولیجو اولجا یولیجو وہ داخل کرتا ہے. تو یہ جو ہے کسی تنگ جگہ سے، چھوٹی جگہ سے داخل کرنے کے معنوں میں آتا ہے نا، دخلا یدخلو بھی داخل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ولجا آتا ہے لفظ، یہ جو ہے تنگ جگہ سے، چھوٹی جگہ سے داخل کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہونا، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے بھی آیا، کیونکہ کسی تنگ جگہ سے داخل کرنے کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو، فن نہاری دن میں، وَیُولِجُ اور وہ داخل کرتا ہے نہارا دن کو، فی اللیلی رات میں، وَسَخَّرَ اور اس نے کام پر لگا دیے، مسخر کر دیے، کام پر لگا دیے، الشمسا سورج، والقمرہ اور چاند، سورج اور چاند، کلن ہر ایک، یجری چل رہا ہے، جرا یجری سے، الا اجل مسمن ایک مقرر وقت تک، وان اللہ اور بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب باخبر ہے. اب یہاں پر علم ترا یعنی سنگولر کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کو غور، ایک ایک انسان غور کرے، ہر ایک غور کرے کہ کیسے اب آسمان اور زمین کی طرف غور کرے، رات اور دن کی طرف غور کرے. تو ایک ایک انسان کو غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. ٹھیک ہے، تو کہ کیسے اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے، اور کیسے دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کیسے اس نے کام پر لگا دیے، ہر ایک اپنی مقرر مدت تک چل رہا ہے، ہر ایک جو ہے کام کر رہا ہے اپنا. تو اس بات پر غور کرو، اور پھر جان لو کہ بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا
جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش یہ سجدہ ریز ہوتا ہے، یعنی عرش کے نیچے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کو کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جا۔ سورج عربی میں فیمیل ہوتی ہے نا، اس لیے تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو یعنی سورج اور چاند کی طرف اشارہ ہے نا، تو کہ اس پر بھی غور کرو۔ تو ہر چیز پر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ غور کرنے کے لیے کہا کہ یہ بھی غور کرو رات کو دن میں کیسے اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30، ذالکہ یہ بھی انا، اس وجہ سے کہ بے شک اللہ، اللہ ہوا وہی ہے، الحق حق سچ، وانا اور بے شک ماں جسے یدعونا وہ پکارتے ہیں، دعا یدعو سے، یدعونا فعل مضارع، من دونی ہی اس کے سوا، الباطل باطل ہیں، جھوٹ ہیں، وان اللہ اور بے شک اللہ، ہوا وہی، العلی بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے، بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ یعنی اب اس پر غور کرو، ہر چیز پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، رات پر بھی اور دن پر بھی، اور کیسے سورج اور چاند ہمارے لیے کام پر لگے ہوئے ہیں، ان سب پر غور کرو، ٹھیک ہے؟ اور کیوں؟ کیونکہ جو اللہ ہے ان سب پر جب غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، پھر پتہ چلے گا ہاں اللہ ہی ہے اور اللہ ہی حق ہے، اور جن کو تم سب پکارتے ہو وہ سب جھوٹے ہیں، وہ ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ تو وہ سورج کی ڈائریکشن بدل سکتے، نہ انہوں نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور نہ ہی سورج اور چاند خدا ہو سکتے ہیں، نہ ہی سورج اور چاند ہمارا کچھ فائدہ اور نقصان کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، پوری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند ہے اور بہت بڑا ہے، کیونکہ الگ الگ دیوی دیوتا بھی بنا رکھے تھے نا مشرکین مکہ نے، اور سورج، اتنی ساری قومیں گزری ہیں، کوئی قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے تو کوئی قوم چاند کی پوجا کر رہی ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آیت 31، علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان نل فلکا، بے شک کشتیاں، تجری چلتی ہیں، بہتی ہیں، جرا یجری سے، فی البحری سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، لی یریکم تاکہ وہ دکھائے تمہیں، ارا یوری سے بنائے، یوری یا لام زیر لی کی وجہ سے، من آیاتی ہی اپنی نشانیوں میں سے، ان نفی ذالکا بے شک اس میں، لآیاتن ضرور ہی نشانیاں ہیں، لکلی صبارن ہر صبر کرنے والے، بہت صبر کرنے والے، شکور بہت شکر گزار کے لیے۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ کیا کشتیوں کو دیکھا کہ کشتیاں کیسے چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت کے ساتھ، یعنی جو ہوائیں جو ہیں کیسے کشتیوں کو لے جاتی ہیں، اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، کیسے وہ سمندر میں آرام سے چلی جاتی ہیں، کیسے وہ سمندر میں آرام سے تیرتی ہیں، اور یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کشتی دی اور سمندر کا سفر آسان کر دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ سمندر کے سفر میں جس طرح ستارے نظر آتے ہیں، ہے نا، وہ خشکی پر نظر نہیں آتے، کیونکہ عموماً خشکی پر زمین پر بہت سی روشنی بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگز، آج کل پالیوشن ہے نا، تو وہ نظر نہیں آتے۔ تو اسی طرح سورج کا نکلنا، غروب ہونا، پھر طرح طرح کی جگہوں کا مشاہدہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ یہاں پر کس کے لیے کہا؟ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ہر صبار اور شاکر کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، آنکھیں بند کر کے اور سو کر انسان سفر گزارتا ہے نا، لیکن غور و فکر کرتے ہوئے بھی سفر گزارا جا سکتا ہے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، ہے نا، اور غور و فکر نہیں کرتے، تو ایسے سفر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہر صبر کرنے والے اور ہر بہت شکر کرنے والے کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ تو جو صبر کرتا ہو،
جو ہر چیز پر غور کرتا ہو، ہے نا. کیونکہ جب ہم ظاہر ہے جب ہم سفر کریں گے تو سفر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں، لیکن ہمیں نیند بھی آ رہی ہوتی ہے. اس پر اگر ہم صبر کریں اور دیکھیں اور سوچ سمجھ کر چلیں، ہے نا، نیند پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں اور پھر شکر گزار ہوں اس کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ سب چیزیں ہر صبار کے لیے اور شکور کے لیے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایک اور اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صبار اور شکور بنتا ہے. جس کے اندر یہ دو صفت ہوتی ہیں وہی لوگ جو ہیں ان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو یہ دو لوگ ہوتے ہیں. تو انسان صابر اور شکور تب ہوتا ہے جب ظاہری پہلو کو بھی جاننے کے ساتھ ساتھ باطنی پہلو کو بھی جانتا ہے، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور یعنی بصیرت والی نظروں سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. جس ہو سکتا ہے یعنی سوچے اس طرح کی ہو سکتا ہے جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں وہ مصیبت نہ ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہو. وَإِذَا اور جب غشیہم چھا جاتی ہے ان پر، غشیہ یغشی سے فعل ماضی ہے، مضارع میں معنی ہو رہے ہیں اذا کی وجہ سے، اور جب چھا جاتی ہے ان پر موجن ایک موج، کالظلل جیسے کہ سایہ، بادل، سائبان، دعو وہ پکارتے ہیں، دعا یدعو سے، دعو تھا فعل مضارع، اذا کی وجہ سے فعل ماضی ہے، اذا کی وجہ سے فعل مضارع میں معنی ہو رہے ہیں. وہ پکارتے ہیں اللہ اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لیے الدین دین کو. فلما پھر جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے انہیں، نجا ینجی سے، الی البر خشکی کی طرف یعنی زمین کی طرف، فمنہم تو ان میں سے بعض مقتصد سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں. مقتصد قاف صاد دال سے میانہ روی سیدھی راہ پر چلنے والا، اقتصدا یقتصد مقتصد سیدھی راہ پر چلنے والے. وما اور نہیں یجہدو انکار کرتا، جہدا یجہدو سے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، الا مگر کلو ہر خطار بہت عہد شکنی کرنے والا. خطار خطار خطر کہتے ہیں شدید بے وفا، شدید بے وفا کو، شدید بے وفائی کرنے والا. کفور انتہائی ناشکرا، کفور کس کے لیے آتا ہے؟ انتہائی ناشکرے کے لیے. اب یہاں پر دیکھیں کہ جب مشرکین مکہ کا بھی یہی طریقہ تھا اور لوگوں کا کہ جب مصیبت آ جاتی ہے ان کے اوپر، یا مشرکین مکہ جب پانی میں سفر کرتے تھے اور موجیں آنے لگتی تھی، وہ ڈوبنے لگتے تھے تو صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، سارے دیوی دیوتا کو بھول جاتے تھے. ان کو پتا تھا وہ کوئی ان کو پکار کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک اللہ سے دعا کرتے تھے، پھر اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے تھے. جب مصیبتیں دور کر دیتے تھے وہ واپس پہلے جیسے ہو جاتے تھے. اور کچھ ان میں سے ایسے ہوتے تھے جو سیدھی راہ پر چلتے تھے، سیدھی راہ پر قائم رہنے والے تھے. اکثر ان میں سے کیا ہو جاتے تھے؟ واپس پہلے جیسے ہو جاتے تھے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کون کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے، کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھے اور ان کا انکار کرے. وہ کون کرتا ہے؟ ہر خطار اور کفور، ہر عہد شکنی کرنے والا، انتہائی عہد شکنی کرنے والا، انتہائی ناشکرا. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، اس سے پہلی والی آیت میں کیا آیا؟ صبار اور شکور. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، غور اور فکر کرتا ہے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ صبار اور شکور. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے ہی نہ، غور اور فکر ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہ کرے اور نشانیوں کو جھٹلا دے، تو وہ کون ہے؟ خطار ہے اور کفور ہے. تو انسان کے اندر انسان کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے یہاں پر، ایک حصہ صبار اور شکور اور دوسرا خطار اور کفور. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے، ہمیں صبار اور شکور بننا ہے یا خطار اور کفور بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابر بنائے اور شاکر بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شکر گزار بنائے، محنت کرنے والا بنائے اور قرآن اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے.